आटा गूंद कर रखा। नवीद गायब था। मारे बांधे रोटियां पकाकर वो बावर्ची खाने से बाहर आकर लेट गई। थकावट से बुरा हाल था। बिजली नहीं थी मगर ठंडी हवाएं उसे लोरी सुना रही थी। थोड़ी ही देर में वो सो गई। माहिरा उठो। उसके कानों में उसके नाम की पुकार गूंजी। वो एकदम उठकर बैठ गई। सामने दादी मौजूद थी। जी दादी, उसने आंखों को उंगलियों की पूरों से रगड़ा। अभी मैं रेहाना के घर से आ रही हूँ। बीमार है बेचारी। उसका बेटा होटल से खाना लेने गया था मगर होटल बंद। मैं उनसे कह आई कि माजदा बना देगी खाना। वो उसके करीब बैठते हुए बोली, है किधर तुम्हारी माँ? नजर नहीं आ रही? उन्होंने यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा। माहिरा ने बेदिली से तफसील बताई। जाने से पहले कम से कम बता तो देती, लेकिन इस घर में मेरी क्या हैसियत? वो गुस्से से बोली। माहिरा के तेवर एकदम बदले। जल्दी में गई हैं वो। आप घर पर टिकेंगी तो आपको कोई कुछ बताएगा। खाने के औकात में भी ढूंढ कर बुलाना पड़ता है। उसने बदतमीजी से कहा। दादी को शदीद गुस्सा आया। घर पर बैठकर मैं क्या करूं? तुम लोग कौन सा मुझसे बात करना पसंद करती हो? सिर्फ जुबान चलाना ही सीखी है माँ से। कोई और वक्त होता तो वो खूब ही इस बात पर हंगामा करती, मगर न जाने क्या सोचकर झटके से उठी और पैर पटकती चली गई। बिगड़े मिजाज के साथ दादी को खाना दिया और फिर से कमरे में घुस गई। दादी ने खुद ही रिहाना के लिए खाना बनाने का सोचा, मगर माहिरा ने चुप करके उनके हाथ से एक सामान लिया। उसे दादी की हर सही और गलत बात पर गुस्सा आता था। वो भड़क जाती। क्या माँ, क्या दादी, क्या बाप। मगर दादी को लगता कि वो सिर्फ उनसे और अपने बाप से जुबान लड़ाती है। माँ की सिखाई हुई है। माँ को लगता कि सब बेवजह ही उसकी औलाद के पीछे पड़े रहते हैं। कयूम को लगता कि वो मेहनत करके आते हैं तो इस घर, इस धरती पर उनका एहसान है। माहिरा समझती कि उसकी माँ और वो तीनों बहन भाई ज्यादतियाँ सह रहे हैं। वो सब के सब लोग खुद को मजलूम समझते थे और यही सबसे बड़ी गलती थी। वो खाना बनाते हुए कुछ देर पहले कहे गए लफ्ज़ों को सोच सोच कर सुलग रही थी। उसका बस न चल रहा था कि वो क्या कर डाले। हर एक मेरी माँ के पीछे पड़ रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना बनाकर वो उठी और कमरे में झांका। दादी सो रही थी। उसने खुद ही खाना उनके घर पहुंचाने का सोचा। वैसे भी रेहाना उसे काफ़ी अच्छी लगी थी, सुलझी हुई सी। वो पसीने से शराबूर थी। काले रंग का बड़ा सा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा ताकि उसका नाजुक और पुरकशिश जिस्म छुप जाए। सामान उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाले को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। ये मनहूस टकरे मारने वाला बकरा। उसे देखते ही दिमाग जल उठा, जबकि टक्कर मारने वाला बकरा उसे देखते ही नहाल हो गया। रेहाना खाला हैं? उसने इंतहाई संजीदगी और तीखे अंदाज में पूछा। वो बिना कुछ कहे एक तरफ हो गया। वो अंदर दाखिल हो गई। सामने ही कमरे में वो बिस्तर पर लेटी थी। चेहरे से नकाहत छलक रही थी। माहिरा को इयादत करना नहीं आती थी। वो परेशान सी हो गई कि क्या कहे अब। बड़ी मुश्किल से दो चार जुमले बोले। वो उसकी बहुत मशहूर हो रही थी कि उसने उनका ख्याल किया और जहमत पर शर्मिंदा भी। वो उन्हें तसल्लियाँ देकर वापस आ गई। इस दौरान मुदस्सर मुस्तकिल बहाने से कमरे के चक्कर लगाता रहा। आज का दिन माहिरा को बुरा तरीन दिन लगा। छिछोरा, शक्ल से कितना सीधा लगता है और हरकतें देखो इस मौजूद की। मेरे बाप की भी तौबा जो दोबारा इस लफंगे की मौजूदगी में मैं उनके घर गई। अम्मा आ जाएं, इसकी बेगैरती की शिकायत लगाऊंगी। वो खोलती रही, सोचती रही। शाम को माजदा जुबारिया के हमरा आई। उसकी तबीयत शदीद ख़राब थी। पीला जर्द चेहरा, आंखों के नीचे हल्के। नादरा और माहिरा दोनों उसकी हालत देखकर घबरा गई। जाओ जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाओ। जुबारिया को बिस्तर पर लिटाकर उन्होंने नादरा से कहा। वो बाहर दौड़ी। माहिरा आंखों में आंसू भरे उसे देख रही थी। अजीब ही शय थी माहिरा। उसकी खाला के होंठ बिल्कुल स्याह हो चुके थे। उन पर पपड़ी जमी थी। हलक से आवाज़ भी इस कदर धीमी निकलती कि कान लगाकर सुनना पड़ती। माहिरा उसके करीब बैठकर पाँव दबाने लगी।
جبکہ ماجدہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ انہیں ہسپتال نہیں لے کر گئے؟ وہ ماجدہ سے پوچھنے لگی۔ 2 دن سے ہسپتالوں کے چکر ہی لگ رہے ہیں، ابھی بھی کلینک سے یہاں لائی ہوں۔ مجال ہے جو لمحے بھر کے لیے بھی اسے آرام ملا ہو۔ کیسی حالت ہو گئی ہے اس کی۔ وہ خود بہت پریشان تھی۔ زباریہ کی آنکھیں نکاہت کے مارے بند تھیں۔ شام ہوتے ہی قیوم بھی آ گئے۔ سب اسی کے گرد جمع تھے۔ دونوں بہنیں اس کے دکھتے جسم کو اپنے نرم ہاتھوں سے دبا کر سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماجدہ نے نوید کو دودھ لینے بھیجا تھا۔ دوائیں گرم تھی اور بغیر دودھ کے کھلانے سے منع کیا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ماجدہ غصے سے تیزی سے گزرتے وقت کو دیکھ رہی تھی۔ قیوم زباریہ کی عیادت کرنے کے بعد سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ انہیں علم ہی نہیں ہوا کہ نوید غائب ہے۔ ماجدہ دوسرے کمرے میں تھی۔ انہوں نے کئی بار اسے فون کیا، مگر اس نے کال ریسیو کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات کے 11 بج گئے۔ وہ بے چینی اور شدید پریشانی میں قیوم کے پاس آئیں۔ نوید کو دودھ لینے بھیجا تھا، ذرا جا کر دیکھو تو، اب تک واپس نہیں آیا۔ ان کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ چونکے۔ وہ اب تک نہیں آیا؟ اور میں سمجھا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ ایک دم ہی چارپائی سے اٹھے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ اسی غصے کی وجہ سے ہی تو وہ اب تک انہیں بتا نہیں رہی تھی۔ وہ چپ رہی۔ قیوم چلے گئے۔ گھر کے تمام لوگوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ متوقع ہنگامے نے نادرہ کو زرد کر دیا۔ وہ وہیں زباریہ کے پاس دبک گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گلی میں شور اٹھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ نوید باپ کو دستیاب ہو چکا ہے۔ وہ اسے مارتے ہوئے اندر لے کر آئے۔ کیا کام تھا ان کے ساتھ؟ کتنی بار بکواس کروں کہ ان لڑکوں کے ساتھ دوبارہ دکھائی مت دینا۔ اس جملے کو ادا کرنے کے دوران انہوں نے لاتعداد تھپڑ اسے مارے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ماجدہ کا اپنا چہرہ پیلا ہو گیا۔ وہ دودھ ہی لینے گیا تھا۔ قریب کی دکان پر دودھ ختم ہو گیا تو وہ آگے نکل گیا، جہاں پہلے تو رش کی وجہ سے اسے دیر ہوئی، پھر دوستوں کے مل جانے پر وہ بھول ہی گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ قیوم کو اس کے دوست بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ اتنے برے نہیں تھے جتنا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کی برائیاں کر کر کے ان کو غلط ثابت کر رکھا تھا۔ بس ہاتھوں میں فون، بائک اور رات گئے تک گھومنا، یا ایک جگہ جمع ہو کر باتیں بگاڑنا۔ ان میں سے ایک آدھ نشے کی طرف بھی مائل تھا، مگر نوید کو ایسی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دلچسپیاں گاڑی، موبائل فونز اور بائک تک محدود تھی۔ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ یہاں وہاں کوئی چیز تلاشنے لگے۔ اسے جان سے مارو گے کیا؟ بس کر دو اب۔ انہوں نے جیسے ہی ڈنڈا اٹھایا، ماجدہ نے نوید کو اندر بھگایا۔ بند کرو اپنی بکواس، ساری غلطی تمہاری ہے۔ اس جملے کے دوران انہوں نے 3-4 بھاری بھرکم گالیاں بھی دیں، جسے وہ پی گئیں۔ اس وقت وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں مار سکتی تھیں۔ یہاں بیٹھو۔ انہیں کرسی پر بٹھایا اور پانی لے آئیں۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ وہ کچھ ایسا ویسا بول گئیں تو ان کی اپنی خیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے پانی پیا۔ غصہ کچھ کم ہوا۔ غصہ ایک دم آتا اور ایک دم ہی اتر جاتا۔ کہاں تھا یہ؟ انہوں نے ان کی پشت سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ علاقے کے جتنے گھٹیا لڑکے ہیں ان سے اس کی دوستی ہے۔ اپنے ہی کے ساتھ وہاں بیٹھا کہکے لگا رہا تھا۔ انہیں پھر سے غصہ چڑھنے لگا۔ یہ لڑکا عذاب ہے، عذاب۔ وہ دکھ سے بولی۔ نوید کے معاملے میں وہ بالکل بے بس تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئے تو جا کر سو گئے، جبکہ وہ نوید کے جسم پر پڑنے والے نشانات کو دیکھے بغیر بھی اذیت محسوس کر رہی تھی۔ زباریہ کی طبیعت سنبھلنے میں 1 ہفتہ لگا تو وہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ زندگی کا وہی معمول تھا، کبھی جھگڑے کبھی نرمیاں۔ البتہ مدثر کی روٹین میں واضح فرق آیا تھا۔ وہ صبح سویرے جاگتا اور دروازے سے کان لگا لیتا تاکہ ماہرہ کی کٹیلی آواز اس کے کانوں میں اترتی رہے۔ ماہرہ جب گھر سے نکلتی تو وہ اسے چھپ کر دیکھتا،
اس کے دلکش چہرے پر ہمہ وقت سنجیدگی یا غصہ رہتا، تنے ہوئے ابرو پیشانی پر بل، راہ سے گزرتے چہرے پر مسکراہٹ تو دور، ہلکی سی نرمی کا شائبہ بھی نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا کہ شعلے نکلیں گے۔ وہ اس غصے بھرے چہرے کے ساتھ ہی اس کے دل میں اتر گئی تھی، اور ایسی اتری کہ وہ 17-18 سال کے لڑکوں والی حرکتیں کرنے لگا۔ ایک دوست کے بچے کو پکڑ کر وہ اس کے اسکول جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر ماہرہ چونک گئی، اور وہ ماہرہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی دلکش رنگت بہت کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے ڈورے نہ جانے کیوں سرخ ہو رہے تھے، مگر مدثر کا تو حال ہی خراب ہو گیا۔ ساری حاضر دماغی غائب دماغی میں بدل گئی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صاحبہ ایک ایسے علاقے سے آتی ہیں جہاں میٹھا پانی بھی میسر نہیں۔ سادگی تو تھی ہی، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا جو اسے کسی اچھے گھر کا فریق بتاتا تھا۔ عجیب سی بے نیازی تھی جو خود کی پیدا کردہ نہیں، فطری تھی۔ مدثر تو بس اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ ماہرہ نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ اس آنے والے کو اسے ہی ڈیل کرنا تھا۔ جی فرمائیے، وہ سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں بولی۔ ایڈمیشن کی تفصیلات معلوم کرنی ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ روب حسن تھا یا کیا تھا، وہ گھبرا گیا۔ آپ یہاں بیٹھیے پلیز، میں داخلے کی تفصیلات بتاتی ہوں، وہ شائستگی سے بولی اور ایک طرف نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تو نہیں آئی، لیکن ایک اور لڑکی آئی جس نے اسے بڑے ہی پیشہ ورانہ انداز میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتا باہر آیا تو وہ اسے جھولے کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ اس کے ارد گرد بچے تھے، وہ شاید انہیں کوئی ایکٹیویٹی کروا رہی تھی۔ اس کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ مدثر کے دل میں نئی نئی خواہشیں جنم لینے لگی تھیں۔ اپنی ماں کی زبانی اسے ان کے گھر کی باتوں کا علم ہوتا رہتا تھا۔ ماہرہ کا ذکر وہ بہت محبت سے کرتی۔ ان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسے بہت پسند کرتی ہیں، اس لیے وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا کہ اگر وہ ماہرہ کے ساتھ شادی کی خواہش کرتا ہے تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ قیوم کا تھا۔ وہ تو لائیو ٹرانسمیشن بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ کیا خبر یہ بات سن کر وہ ان کو گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ عجیب خدشات نے اسے اچھا خاصا ڈرا رکھ دیا تھا۔ ابھی تو اس کا گھر بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی تکمیل میں بھی ابھی وقت تھا۔ جبکہ اسے جاتے دیکھ کر ماہرہ الجھ گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ دوپہر ابھی ڈھلی نہیں تھی، جمعہ چچی کی آمد ہوئی۔ وہ اس کی سبھی چچی نہیں تھی، اس کے ابا کے کزن کی بیگم تھی۔ اس ہفتے میں یہ ان کا دوسرا چکر تھا۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کو ماہرہ ناپسند کرتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی ماہرہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ ان سے مل کر چائے بنانے آ گئی۔ بسکٹ ان کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور گلی میں جھانکنے لگی کہ شاید کوئی بچہ مل جائے۔ کوئی نہ ملا، البتہ مدثر اسے دکھائی دے گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں دبے نوٹ دیکھ چکا تھا۔ کچھ منگوانا ہے؟ وہ شرافت سے بولا۔ جی، میں لے آتا ہوں۔ ماہرہ نے اسے سامان بتایا۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہ بے ضرر سی ملاقاتیں اسے بڑی ہی دل فریب محسوس ہوتی تھیں، جبکہ ماہرہ اسے گنتی میں نہیں لاتی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک کرایہ دار سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں چمکتی خوشی اسے حیران ضرور کرتی تھی۔ کوئی بے وجہ اتنا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ مدثر کو ذہن سے چٹک کر وہ اندر آ گئی۔ ریشما کی آوازیں اس کے کانوں میں اتر سیسا پگھلا رہی تھیں۔ وہ اپنے دیور کے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے آج کل وہ ان کے گھر آنا جانا بڑھا رہی تھی۔ لڑکے کا نام قاسم تھا، اس کی ماں تو تھی نہیں، سو لڑکی ڈھونڈنے اور شادی کی ذمہ داری بھی ریشما پر تھی۔
ان کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کے خاندان کے رواج کے حساب سے پہلا حق چچا یا تایا کی بیٹیوں کا تھا، مگر قاسم بہت رسیدہ اور چڑچڑا مزاج رکھتا تھا، ہاتھ چھٹ بھی تھا، قیوم سے 2 ہاتھ آگے ہی تھا۔ خاندان میں اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ اس نے قیوم کی فطرت چرائی ہے۔ دروازہ بجنے پر ماجدہ اٹھی اور مدثر سے سامان لے کر شکریہ ادا کر کے اندر آ گئی۔ ماہرہ کھولتے دماغ کے ساتھ چائے لائی اور ان کے سامنے رکھ کر بنا کچھ کہے چلی گئی۔ ریشمہ کو اس کے مزاج سے بھی اچھی خاصی واقفیت تھی، سو کوئی بھی توجہ دیے بنا انہوں نے رشتے کی بات ماجدہ کے کان میں ڈالی اور چلی گئی۔ ماہرہ اس دوران جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ ماجدہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ قاسم اچھا خاصا خوش شکل اور ٹھیک ٹھاک کمانے والا لڑکا تھا۔ اگر اس میں غصہ اور سختی نہ ہوتی تو ریشمہ اسے داماد کی کرسی دینے کے بارے میں لمحہ بھی سوچنے میں ضائع نہ کرتی۔ اس کے اندر اور کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، نہ سگریٹ، پان، نہ ہی محفل پسندی کی خصلت، لیکن پھر وہی بات کہ ان 2 عادتوں نے ہر خاصیت کو گرما دیا تھا۔ وہ اپنی نازوں پری بیٹی کو ایسا وحشیانہ رویہ رکھنے والے قاسم کی بیوی کیسے بنا سکتی تھی؟ ماجدہ اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، مگر قیوم نے اسے طعنہ مارا کہ تمہارے بھائیوں نے کون سا اپنی بھانجی کو پوچھ لیا؟ خاندان کا سب سے شریف لڑکا یہی ہے، تم اپنا منہ بند رکھو، کوئی ڈھنگ کا رشتہ نظر میں ہوا تو منہ کھولنا، تب میں تمہاری ذمہ داری پر ماہرہ کو اس کے ساتھ بیعت دوں گا۔ ماجدہ کے پاس کون سا کوئی رشتوں کی زنجیر تھی جس میں سے وہ رشتے نکال کر پیش کر دیں؟ چپ ہو رہی۔ ماہرہ کو ان کی خاموشی پر شدید حیرت ہوئی۔ آپ اتنی آسانی سے کیسے مان سکتی ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ دیکھو ماہرہ، شادی بیاہ کے معاملات اور گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ضد اور بحث بازی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تمہارے باپ اور دادی بلکہ پورے خاندان کی پہلی ترجیح ہمیشہ اپنے لوگ رہے ہیں۔ باہر سے کوئی شہزادہ بھی آئے تو وہ اپنے لکڑہارے کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انہیں انسانوں پر نہیں خدا پر بھروسہ ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں سکھ ہے تو وہ تمہیں قاسم کی ہمراہی میں بھی ملے گا، نہیں ہے تو پھر کسی صورت نہیں۔ اب ایک بات سنو، تمہارا باپ، اس نے مجھے ساری زندگی ذہنی اور جسمانی اذیت دی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس نے میرے علاوہ کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے سجے سنورے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر کبھی اول جلول حلیے میں دھتکارا نہیں ہے۔ جو کمایا میرے ہاتھ میں لا کر رکھا، تم لوگوں کی ضرورتوں کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ وہ پہلی بار ماں کے منہ سے باپ کی تعریفیں سن رہی تھی، مگر وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ اس نے ابھی صرف درسی کتابیں پڑھی تھیں، مردوں کے نام پر رشتوں کا لباس پہنے لوگ دیکھے تھے، باپ، بھائی، چچا، دادا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا تھا، سو وہ ابھی ان باریکیوں سے واقف نہیں تھی۔ کچھ چیزیں مخصوص عمر گزار دینے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ ماں سے متنفر ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ باپ کے پوچھنے پر انکار کر دے گی، مگر قیوم کے سامنے اس کا سر محض ہاں میں ہی ہلا۔ کیا میں زندگی بھر سکون کا سانس نہیں لے پاؤں گی؟ یہ سوچ اسے بے حد خوفزدہ کر دیتی۔ قاسم ریشمہ چچی کی منجلی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اس کا رجحان بھی اس کی طرف تھا، مگر ریشمہ ایسا بدلحاظ داماد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماجدہ ایک بات بھول گئی تھی، وہ یہ کہ قیوم جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، صرف گھر کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے کبھی بھی ماجدہ کے والد یا اس کے گھر والوں سے بدتمیزی تو دور، اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، جبکہ قاسم وہ اس چیز کے احساس سے بھی عاری تھا، کچھ اس کی اپنی فطرت اور کچھ تربیت کی کمی۔ ریشمہ نے کبھی اسے اچھا برا سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب وہ سمجھنے کی حدود سے بھی باہر آ چکا تھا۔ ماہرہ رشتے طے ہو جانے کے بعد سے یوں خاموش تھی جیسے زبان ہی کٹ گئی ہو۔ بچے گھر میں شور مچاتے، ہنگامہ کرتے، نوید سفید چادر پر گندے مٹی سے ہٹے پاؤں سمیت چڑھ جاتا، اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، نہ وہ کسی کو ٹوکتی۔
پہلے کی طرح کئی کئی گھنٹے سو کر نہیں گزارتی تھی، ایک جگہ بیٹھتی تو بیٹھی رہ جاتی۔ اس کی کارکردگی میں بھی فرق آ رہا تھا۔ مستقبل کی تاریکی اور خوف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ اس نے قاسم کو کئی بار اپنی آنکھوں سے معمولی باتوں پر بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے پیٹتے دیکھا تھا۔ کھانا پسند نہ آتا تو چاہے گھر مہمانوں سے بھرا ہی کیوں نہ ہوتا، وہ ہنگامہ مچا دیتا۔ نئی زندگی موجودہ زندگی سے بدتر ہوگی، اس بات میں اسے کوئی شبہ نہیں تھا، اور یہی یقین اسے دن بدن خاموش ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، جسے سب نے ہی محسوس کیا، خصوصاً قیوم نے۔ مزاج اپنی جگہ، لیکن اسے اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی، مگر اولاد یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنی روایتی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، اور سوچ کا تبدیل نہ ہونا، اس عمر میں بھی وہی مزاج رہنا۔ سب کو یہی لگتا کہ اس مرد کو بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں۔ کسی نے آج تک اس بات پر غور نہیں کیا کہ شدید گرمی ہو یا سردی، رمضان ہو یا کوئی اور مقدس مہینہ، وہ گرم ترین روزوں میں بھی مزدوری کرتا۔ اپنا پیٹ تو وہ کسی لنگر کا کھا کر بھی بھر سکتا تھا، لیکن سب نے ہی اپنی مرضی کے خاکے تراش رکھے ہیں۔ وہ اس خاکے پر پورا اترا تو اچھا ہوگا، نہ پورا اترا تو برا۔ ماہرہ کی خاموشی قیوم کو پریشان کر رہی تھی، بہت زیادہ پریشان۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں سے جھینگر کی آواز گونج رہی تھی۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات مدثر کے وجود میں اترنے والی اذیت کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسے کام کے سلسلے میں اچانک ہی فیصل آباد جانا پڑ گیا تھا۔ وہیں اس کی ملاقات اپنے بھائی سے ہوئی۔ شازیہ نے کاروبار میں نقصان ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اکیلا تھا۔ مدثر نے خوب معافیاں مانگی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں معاف کر بیٹھا، مگر رابطہ نہ رکھا، اور واپسی پر ماہرہ کی منگنی کی دھماکہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کی اماں تمام تفصیل اس کے گوش گزار کر رہی تھیں، اور وہ پتھر بنا سن رہا تھا۔ ان کے رواج تو بڑے عجیب ہیں، میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مدثر ان کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر انہوں نے غور نہیں کیا۔ اتنے دن کی باتیں جمع تھیں ان کے پاس، اور ان کا بیٹا بہترین سامع تھا۔ جب وہ اپنی باتوں سے بھری ٹوکری خالی کرتی تو ہی مدثر کے تاثرات پر غور کر سکتی۔ ارے لڑکے والے آئے، یہ ڈھیر ساری مٹھائیاں لے کر، صرف چند مہمانوں کے ساتھ، کپڑوں سے بھری پیٹی، چوڑیاں، چپل، سب کچھ، ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کب جائیں گے منگنی کے لیے؟ تو ماجدہ حیران ہو کر بولی کہ ہم کیوں جائیں، کل لڑکا آئے گا سلام کرنے، بس ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک چپل کی جوڑی تحفے کے طور پر دینی ہوگی، اور دوپہر کی دعوت۔ نہ لڑکیاں لڑکے والوں کی آؤ بھگت کے لیے بھاگتی دوڑتی دکھائی دیں، عورتوں نے خود ہی بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ سب یوں گل مل کر بیٹھے تھے کہ مہمانوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ کھانا پیش کرتے وقت ساری جوان لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں، 3-4 تو لڑکے والوں میں سے بھی تھیں۔ سب کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا۔ گھر کی صفائی کرتے وقت بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس نے کیا کیا، ذرا سی دیر میں سارا کام نمٹ گیا۔ مجھے تو صابر کی شادی یاد آ گئی، میں اکیلی، اور مجال ہے جو کسی لڑکی نے اٹھ کر مدد کروائی ہو۔ ان کو تو سجنے سنورنے اور نخروں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ارے یہاں بھی ہر لڑکی تیار شیار تھی، مگر کام کے وقت ایسی پھرتی، میری آنکھیں حیران رہ گئیں۔ مجھے تو کام والیاں بلوا کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کو اپنا دکھ یاد آ گیا۔ مدثر خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، اماں جب وہ ماہرہ کا رشتہ طے کرنے والی تھیں تب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا آپ سے؟ ہاں مجھے بتایا تھا۔ بڑی پریشان تھی وہ، اور دل سے راضی بھی نہیں۔ ماہرہ خوش ہوتی تو شاید ماجدہ کے دل کا بوجھ بھی کم ہو جاتا۔ وہ ملول ہو کر بولی، پریشان کیوں؟ وہ چونک گیا۔ دیکھنے میں تو قاسم بڑا وجیہہ ہے، لیکن عادت۔ انہوں نے ایک ایک تفصیل اسے بتائی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گیا۔ تو ماہرہ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اسے اس کی بزدلی پر غصہ آیا۔
کیا کہہ کر انکار کرتی؟ تم بھی عجیب بات کرتے ہو۔ وہ برا مان گئی۔ باپ کے سامنے کس کی ہمت ہوتی ہے انکار کی؟ بچی بیچاری تو بالکل گونگی ہی ہو گئی ہے، جب دیکھو منہ پر کفر ڈالے بیٹھی رہتی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ تو ماں باپ کو اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ ایسی بھی کیا بے حسی! اور ماجدہ خالہ اس دن تو جھگڑا کرتے بہت بول رہی تھی، شوہر کو خوب کھری کھری سنائے، بیٹی کے معاملے میں گونگی بن گئی۔ وہ بگڑ کر بولا۔ ریحانہ چونک گئی۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ غصے کی بات ہے، اس لیے آ رہا ہے۔ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی کو ایسے ڈنگر کے ساتھ باندھ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ گڑبڑایا مگر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ سلجھی ہوئی تو خیر نہیں ہے، بالکل باپ کی کاپی ہے۔ لڑکی ہو کر بھی اس کے مزاج میں اتنا تنتنا ہے۔ ان کا تبصرہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کو تو وہ بہت پسند تھی۔ مدثر کے لیے ان کی یہ باتیں حیرت کا جھٹکا ثابت ہو رہی تھیں۔ پسند اب بھی ہے، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے۔ گھر کے ماحول نے اسے بھی آدھا پاگل کر رکھا ہے، اپنی فرسٹریشن اسے بھی نکالنی ہے۔ ان کی صاف گوئی اسے بالکل اچھی نہ لگی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ ریحانہ کو مدثر کے انداز نے چونکا دیا تھا، مگر وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بھلا ایک دو بار کے آمنے سامنے میں مدثر کیسے اسے پسند کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس قدر کہ شادی کا سوچتا۔ انہوں نے ان باتوں کو جھٹک کر نماز ادا کرنے کا سوچا۔ ابھی وہ مصلے پر کھڑی ہوئی ہی تھیں کہ مدثر نے ان کا موبائل اٹھا لیا، گیلری کھولی جہاں ماہرہ کی منگنی کی تصویریں موجود تھیں۔ سجی سنوری اداس آنکھوں والی ساحرہ کو اس حلیے میں دیکھ کر رہا سہا دل بھی ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی دیر گزری اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ نگاہیں جمائے تصویر کو دیکھتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ریحانہ نماز پڑھ کر کھانا بنا کر آئیں تو اسے سویا دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ مدثر کا پورا دن مصروفیت میں گزرتا تھا۔ اس کا بچپن بڑے اچھے حالات میں گزرا تھا، مگر باپ کی وفات کے بعد اس کے بڑے بھائی صابر نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور جب اس نے حصہ مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے حصے کی تمام جائیداد اس کی مہنگی تعلیم پر خرچ کر چکا ہے۔ مدثر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ اسے اس کا حصہ دے دیں، مگر جب بے ایمانی دماغ پر سوار ہو جائے تو انسان کسی کا بھی بھلا نہیں سوچتا۔ رہی صحیح کسر اس کی بیوی شازیہ نے پوری کر لی۔ بھائی نے جائیداد چھینی تھی، مگر چھت اس کے سر پر تھی۔ شازیہ نے اس پر دست درازی کا جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کی سگی بھانجی اس قدر گھٹیا حرکت کرے گی۔ جس وقت صابر مدثر کو مار مار کر گھر سے نکال رہا تھا، اس وقت انہوں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ صابر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں پر بیوی کی محبت کی پٹی چڑھی تھی۔ اس فریبی عورت نے صابر کے چھوٹے دماغ میں بھی لالچ بھر دیا تھا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ شازیہ نے اس کے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے ماں کی طرفداری نے اسے پاگل کر دیا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد مدثر نے جہاں بھی نوکری کرنا چاہی، شازیہ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کر اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ شازیہ اچھی طرح واقف تھی کہ مدثر بے حد محنتی اور ذہین لڑکا ہے، آج نہیں تو کل وہ پھر سے کھڑا ہو کر ان کے لیے مسئلہ بنائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اسے نفسیاتی اعتبار سے اس قدر تھکایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدثر نے خودکشی کی کوشش تک کر ڈالی۔ تب ریحانہ نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا سارا حصہ بیچ کر اسے کاروبار کے لیے پیسے دیے۔ پہلے وہ منع کرتا رہا، مگر اب اسے اپنی ذہنی تھکاوٹ ختم کرنا تھی۔ کاروبار میں انویسٹمنٹ کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ وہ کسی اچھے علاقے میں گھر کرائے پر لے کر رہ سکیں۔ کچھ عرصہ وہ مختلف گھروں میں رہتے رہے، مگر مالک مکان کے برے رویے انہیں کوچ کر جانے پر مجبور کر دیتے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد سے ریحانہ بے حد خوش تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہیں ساری تکلیفیں یاد آئیں جو ان کے لاڈلے بیٹے نے اس جائیداد کے ہاتھوں اٹھائی تھی۔ دن رات کی محنت کے بعد اب ان کا اپنا خوبصورت سا گھر تکمیل کے مراحل میں تھا۔
وہ محبت سے اس کی پیشانی چومنے کو جھکی تو موبائل پر میسج ٹون بجی۔ موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور ماہرہ کی چمکتی تصویر ان کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس تصویر پر مدثر کا ننھا سا آنسو چمک رہا تھا۔ انہوں نے دہل کر دل تھام لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے بالوں میں ماں کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ بھی ہوتا کہ تمہیں ماہرہ پسند ہے تو میں ہر صورت تمہاری شادی اس سے کرواتی۔ ان کے ادا کیے گئے جملے نے مدثر کو حیرت کا جھٹکا دیا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ امی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جلد از جلد گھر مکمل کرواؤ، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا، لیکن کچھ ہی دن بعد ان کا جانے کا ارادہ تبدیل ہو گیا، اور وجہ ماہرہ تھی۔ ایک شام کو قاسم ان کی طرف آ گیا۔ ماہرہ نے اس کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، ٹھوس ہو کر بیٹھ گئی۔ نادرہ کو ہی خاطر تواضع کا کام دیکھنا پڑا۔ قاسم کسی اور کو پسند کرتا تھا، مگر اب ماہرہ سے اس کا رشتہ بن چکا تھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ وہ ماہرہ کو عام لڑکیوں کی طرح شرماتے جاتے دیکھے، مگر وہاں خشک سالی دیکھ کر اس کا دل بھی بنجر ہو گیا۔ ہفتے دو ہفتے بعد وہ سسرال چکر لگا لیتا۔ ایک روز وہ شام کو وہاں پہنچا تو دیکھا ماہرہ اسکول کے کام میں مصروف تھی۔ اسے سلام کر کے وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ شادی کے بعد میں تمہیں نوکری نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے بات کرنے کی غرض سے بے تکی بات کر دی۔ ماہرہ کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شادی کے بعد مجھے نوکری کرنی بھی نہیں، وہ تڑک کر بولی۔ قاسم نے اسے غور سے دیکھا۔ سامنے جھولتی لمبی سی چوٹی، چہرے پر غصہ اور ناراضی۔ اسے لگا وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر بھی ہر وقت بل رہتے تھے۔ تم ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہو؟ آپ ہر وقت اپنے گھر والوں پر چلاتے کیوں ہیں؟ ماہرہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے چلانے کی وجہ دیتے ہیں۔ سارے کام ٹھیک سے کریں تو میں غصہ کیوں کروں؟ وہ سادگی سے بولا۔ ماہرہ اس کے فلسفے پر اش اش کر اٹھی۔ اسی طرح لوگ مجھے غصے میں رہنے کی وجہ دیتے ہیں۔ کوئی مجھے پریشان نہ کرے تو میں غصہ کیوں کروں؟ کون پریشان کرتا ہے تمہیں؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا۔ ماہرہ نے ماتھا پیٹ لیا۔ ایک تو اس آدمی کی سوچ، اف، مجھے ہر وقت غصے میں رہنے والے، ہاتھ اٹھانے اور گالیاں دینے والے لوگ پسند نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ قاسم لمحے بھر کے لیے چپ رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ماجدہ آ گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ تم کب آئے؟ اسے دیکھ کر وہ خوشگواری سے بولی۔ بس کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ آپ کہاں تھیں؟ بس اس نوید کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ موٹر خراب ہو گئی ہے۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ نوید سے کہہ کر مکینک بلوا کر اسے ٹھیک کروا دوں، لیکن یہ لڑکا پورا دن میرے ہاتھ نہیں لگا۔ ابھی بھی 10 گلیاں گھوم آئی، کہیں نہیں ملا۔ اب اس کا باپ آیا تو شور کرے گا۔ ان کے چہرے پر مردنی پھیلی تھی۔ میں مکینک کو بلا لیتا ہوں، کچھ دیر بعد نوید کو بھی لے آؤں گا، اس نے شرافت سے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ نوید کی حرکتوں پر اسے سخت غصہ آتا تھا۔ نوید کی عمر میں قاسم نے ہنر سیکھ کر اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ صبح سے شام تک کام کرتا، پھر سیدھا گھر۔ نہ گلیوں میں گشت کا شوق، نہ ہی یاری دوستی، بالکل قیوم کی طرح۔ اسے گھر میں رہنا پسند تھا اور گھر کی ہر چیز کو درست حالت میں دیکھنا بھی، مگر عورتوں کی طرح ہر معاملے میں بولنا بھی ضروری محسوس کرتا تھا۔ قاسم نے فون کر کے مکینک کو بلوا لیا۔ ماہرہ اٹھ کر ریحانہ کی طرف آ گئی۔ وہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ آؤ بیٹھو۔ ایک طرف ہو کر انہوں نے اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ قاسم آیا ہے؟ دروازہ بند کرنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی تو اس کی بائک پر ان کی نظر پڑی جو گلی میں کھڑی کر رکھی تھی۔ جی جی کہتے اس کے چہرے کے سارے زاویے بگڑ گئے۔ وہ مسکراہٹ روک نہ پائیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ، پریشان مت ہو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بحث کر کے کیا کرتی؟
थोड़ी देर बाद जब बाइक चलने की आवाज़ आई तो वो उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ। रेहाना रोकती रह गई। उसने दरवाज़ा खोलकर पलटकर जवाब देते हुए पाँव बाहर रखा ही था कि मुदस्सर से टकराई। इस अचानक उस्ताद के लिए वो दोनों ही तैयार नहीं थे। ज़ोरदार टक्कर हुई, उसकी नक्सीर फूट गई। वो इस चंद लम्हे की कुर्बत पर मसरूर क्या होता घबरा कर रह गया। रेहाना जल्दी से उसके पास आई और सर पर ठंडा पानी डालने लगी। फ़ोन रुक जाने पर उसने सर उठाकर मुदस्सर को खूंखार नज़रों से देखा। उसकी माजरत करने की हिम्मत भी अपनी मौत आप मर गई। वो ठक ठक करती चली गई। वो वहीं बैठा रह गया। ये किस्मत भी क्या अजीब शय है, उसने मुंह बनाकर सोचा। जहन के पर्दों पर उसकी गुस्से से भरी भीगी आंखें चिपक कर रह गईं। कयूम रात को पहुंचे तो कासिम अभी वहीं मौजूद था। माजिदा ने उसे खाने पर रोक लिया था। दोनों ने एक साथ खाना खाया। उन्हें नवीद का ख्याल आया। नवीद कहाँ है? सुबह से कुछ अता पता नहीं उसका। अभी जाता हूँ उसे ढूंढने। कासिम ने कहा। कयूम का दिमाग घूम गया। नवीद की शान में उन्होंने फौजी कसीदे पढ़े। खाना खाकर कासिम बाइक लेकर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उन दोनों की आमद हुई। अंदर आते ही नवीद उससे भिड़ गया। एक हंगामा था जो मचा, इस कदर शोर कि मुदस्सर खाना छोड़कर उनके घर भागा। वो दोनों गुत्थम गुत्था थे। कयूम और मुदस्सर ने छुड़ाने की कोशिश की मगर बेसुर। कासिम ने उसे दबोच लिया और मुंह पर मुक्का मारा। माहिरा के लिए ये मंजर जानलेवा था। वो जैसे गुस्से से पागल हो गई। नवीद के मुंह से निकलने वाले खून ने उसे होशो खौफ से बेगाना कर दिया। उसने डंडा उठाकर कासिम के सर पर मार दिया। वो बिलबिला गया और ज़र्ब लगाने वाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद हैरत थी। बाकी सब भी साकत हो गए। वो आगे बढ़ी। तुम होते कौन हो मेरे भाई पर हाथ उठाने वाले? उसने उसका गिरबान पकड़कर चिल्ला कर कहा। इस कदर गैर मुतवक्का सूरत हाल थी कि कासिम लम्हे भर को कुछ समझ ही न पाया और जब होश आया तो उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरती, लेकिन माजिदा ने संभाल लिया। वो भिपर कर आगे बढ़ी। माहिरा! माजिदा गुस्से से चिल्लाई और उसे पकड़कर खींचा। कासिम का बस न चलता था कि सामने खड़ी माहिरा को इस धरती से गायब कर दे, जबकि मुदस्सर भी शशदर था। कयूम अलग आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। सब मारो, हाथ उठाओ हम पर, इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। मैं भी, मेरी माँ भी और मेरा ये भाई भी। जब जिसका दिल चाहता है आकर हमारे सर पर सवार हो जाता है, जिसका दिल चाहता है आकर हाथ उठाने लग जाता है। पहले सिर्फ मेरा बाप था, अब तुम्हें दूसरा बाप बना दिया है। तुम भी आओ, मारो। बाहर लड़कों के साथ ही बैठा था ना, तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया होगा, बदतमीजी की होगी, लेकिन तुम तो खुदा हो। मेरा बाप भी खुदा है, सब खुदा हैं, बस हम लोग रियाया हैं। आओ नाचो हमारे सरों पर, आकर डंडे बरसाओ। पहले मेरा बाप मेरी माँ पर हाथ उठाता था, गालियाँ देता था। अब कल को तुम ना सिर्फ मुझ पर हाथ उठाओगे बल्कि मेरे बहन भाइयों पर भी। ना सिर्फ मुझे गालियाँ दोगे बल्कि इन्हें भी। यही किस्मत है हमारी। चिल्ला चिल्ला कर उसकी आवाज़ हलक में फंस गई। सबको सांप सूंघ गया था। यूं लगता था जैसे सूर फूंक दिया गया हो। उसने नवीद को सहारा देकर ऊपर उठाया और रोते हुए उसका चेहरा साफ करने लगी। माजिदा भी आंसू पोंछते हुए उसके करीब आई। दोनों ने उसे सहारा दिया और अंदर कमरे में ले गई। नादरा भी ठंडा पानी लेकर अंदर गई। बाहर वो तीन मर्द खड़े थे, अपने आप से भी नजरें चुराते